गदीर से पहले कोई मर गया होता तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे जन्नत मिल जाती, लेकिन गदीर के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे जन्नत नहीं मिलेगी, अली वलीउल्लाह पढ़ना पड़ेगा। के अलावा सरकार दो जहां के अलावा, खत्मुल अंबिया के अलावा, खातमुल अंबिया के अलावा तमाम अंबिया से भी अफजल अली। अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और इन पर 295A और 295C तौहीन मजहब और तौहीन सहाबा का पर्चा काटा जाए। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैक li खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला। जिस का मैं मौला उसका अली मौला। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन। मैदान है गदीर खुम का, तारीख है ज़िलहिज की 18। डॉक्टर अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं जो थंबनेल आपने पढ़ा, मैं इसी थंबनेल के हवाले से आपको मैं हक़ाइक़ बताना चाहता हूँ और ये जो मैंने गदीर खुम के हवाले से कुछ डिस्कशन करनी है वो भी आपके गोश गुजार करता हूँ। नाज़रीन कराम, अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी जिनका ताल्लुक़ है मकतबा अहले तशय्युअ से, इनकी गिरफ्तारी के लिए लोग रैलियां निकाल रहे हैं। जी हाँ, जगह जगह मुजाहिरे किए जा रहे हैं कि अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी को गिरफ्तार किया जाए। आप कुछ तस्वीर अपने स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी जिनका ताल्लुक़ मकतबा अहले तशय्युअ से है और अहले तशय्युअ मकतबा फ़िक्र की नुमाइंदगी भी करते हैं। ये गुज़िश्ता शब पेशावर में मजलिस से खिताब कर रहे थे। मजलिस से खिताब करते हुए मैं आपको कुछ हक़ाइक़ भी बता रहा हूँ और कबल इसके कि मैं गदीर खुम के हवाले से कुछ डिस्कशन करूं, मगर मैं इस वाक़े का पस मंज़र आपको बताना चाहता हूं कि पेशावर में मजलिस थी और मजलिस से खिताब के दौरान गदीर खुम के हवाले से अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी ने बात करते हुए ये कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये कलमा गदीर खुम से पहले तक का था, यानी जो लोग ये कलमा पढ़कर गदीर खुम से पहले मर गए वो तो डायरेक्ट जन्नत में गए, मगर गदीर खुम के बाद ऐलान विलायत के बाद अगर कोई अली को वली अल्लाह का ना मानेगा तो उसके लिए मसाइल पैदा होंगे। तो उन्होंने जब ये कहा, अब इस जुमले को लेकर लोग जगह जगह मुजाहिरे कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं कि अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और इनके खिलाफ जाहिर है कि अब लोग पर्चे कटवाने की भी बातें कर रहे हैं कि भाई इन्होंने तौहीन सहाबा की तौहीन मजहब कर दी है, लिहाजा इन पर जो चार्ज लगेगा ताज़िरात पाकिस्तान के तहत वो 295A और 295C, यानी अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और इन पर 295A और 295C तौहीन मजहब और तौहीन सहाबा का पर्चा काटा जाए। ये अवाम के मुतालिबात हैं जो कि बहुत सारे सो कॉल्ड मुल्लाए दीन हैं। अब मैं नाज़रीन कराम आपको कुछ हक़ाइक़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ज़रा अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी के वो वीडियोज़ देख लीजिए जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट काट कर पेश किए जा रहे हैं और एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और अजीब अजीब किस्म के वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, इल्जामात की बौछार भी तरीके से की जा रही है। जरा सबसे पहले वो क्लिप्स देख लीजिए। गदीर से पहले कोई मर गया होता
تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جنت مل جاتی، لیکن غدیر کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جنت نہیں ملے گی، علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ سرکار دو جہاں کے علاوہ، ختم الانبیاء کے علاوہ، خاتم الانبیاء کے علاوہ، تمام انبیاء سے بھی افضل علی۔ جی ناظرین کرام، علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے غدیر کے حوالے سے بات کی کہ جو غدیر سے پہلے مر گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر وہ جنت میں ہے۔ اب غدیر کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ساتھ میں علی کی ولایت کا بھی اقرار کرنا لازمی ہے، چونکہ محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب اس بات کو لے کر بہت سارے ایسے ملائے دین جو ہیں وہ شہنشاہ حسین نقوی کے پیچھے پڑ گئے، اور اسی ایک جملے کو لے کر بہت سارے ملا حضرات جو ہیں شہنشاہ حسین نقوی کے خلاف ایف آئی آر درج کروا رہے ہیں کہ شہنشاہ حسین نقوی نے توہین صحابہ کر دی بس علی کا نام لے کر۔ پھر شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے یہ کہا کہ بعد از رسول یعنی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم سب سے افضل علی علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے اہل تشیع کا۔ میں اختلاف کرتا ہوں، بہت سارے لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ اختلاف کرنے کا ہرگز مقصد اور مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اہل تشیع پر جا کر ایف آئی آر کٹوا دوں یا توہین مذہب کا چارج لگوانے کی کوشش کروں۔ اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے بھائی، بنیادی اختلاف کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پر جا کر توہین مذہب کی ایف آئی آر کٹوا دیں، توہین صحابہ کی ایف آئی آر کٹوا دیں۔ ایسا نہیں ہوتا، میں حقائق ذرا آپ کو بتا رہا ہوں۔ علامہ شہنشاہ حسین نقوی کا کہنا ہے کہ بعد از رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب سے افضل علی علیہ السلام کو مانتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ یہ اہل تشیع کا بنیادی عقیدہ ہے، اور بنیادی عقائد سے اختلافات تو ہو سکتے ہیں مگر ایف آئی آر نہیں ہو سکتی۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں ناظرین۔ بنیادی عقائد سے، تمام مسالک کے بنیادی عقائد سے دوسرے مسالک کو بنیادی اختلافات ہو سکتے ہیں مگر بنیادی عقائد سے ایف آئی آر نہیں ہوتی، اختلاف ہوتے۔ اگر میں کسی سے بنیادی اختلاف کرتا ہوں، میرا اختلاف ہے اس مسلک سے، بالفرض میرا اہل تشیع سے اختلاف ہے ماتم پر، بلکہ اسی مسئلے پر کہ بعد از رسول تمام انبیاء سے افضل مولا علی ہیں، میرا اختلاف ہے، مگر میں ایف آئی آر کٹواؤں گا اسی اختلاف پر؟ بھائی اختلافات تو گفتگو کا حسن ہوا کرتے ہیں، تو اختلافات کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پر ایف آئی آر کٹوا دیں، کسی کی جان کو ولنریبل کر دیں، کسی پر توہین مذہب کی چارج لگوا کر اس کی زندگی خطرے میں ڈال دیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم تمام ہی مسالک کو ایک دوسرے کے مسالک سے بنیادی اختلافات ہیں، بنیادی عقائد سے۔ تو اب ناظرین کرام، یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے، جمیع الاہل تشیع، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مولا علی کو افضل مانتے ہیں مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ سب سے افضل وہ مولا علی کو مانتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ تمام انبیاء سے بھی افضل مانتے ہیں مگر سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، مولا علی کو تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ یہ اہل تشیع کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اب یہ ان کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اب آپ اہل تشیع کے بچے کو کھڑا کر کے اس سے سوال کریں کہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس نبی کو افضل مانتے ہیں، وہ یہ جواب دیں گے کہ ہم کسی نبی کو بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل نہیں مانتے، بلکہ ہم مولا علی کو افضل مانتے ہیں، کیونکہ بعد از رسول ہم علی کو افضل مانتے ہیں۔ اہل تشیع کا بنیادی عقیدہ ہے۔ بقیہ وہ تمام انبیاء کو افضل مانتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی کو افضل ماننے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ تشیع باقی انبیاء کی توہین کر رہے ہیں، بس ان کا عقیدہ ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کے بعد علی کو افضل مانتے ہیں تمام انبیاء سے۔ اب اس بات پر بہت سارے ایسے ملا حضرات ہیں، ان کو یہ بات بنیادی عقیدے سے ظاہر ہے کہ مجھ کو بھی اختلاف ہے،
ان کا اختلاف اس قدر طول پکڑ گیا کہ وہ اب FIR کٹوا رہے ہیں اور مطالبات پیش کیے جا رہے ہیں کہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور ان پر 295A کا چارج بھی لگایا جائے، یعنی توہین مذہب کا چارج لگایا جائے۔ یہ کہا جا رہا ہے، مطالبات کیے جا رہے ہیں، ریلیاں نکل رہے ہیں، مظاہرے کیے جا رہے ہیں علامہ شہنشاہ حسین نقوی کے خلاف۔ اب ناظرین کرام، میں آپ کو کچھ حقائق بتانا چاہتا ہوں جو تمام مسالک کو ایک دوسرے کے مسالک سے بنیادی اختلافات ہیں۔ اہل سنت سے اہل تشیع کو بنیادی اختلافات ہیں۔ کیا؟ اہل سنت کی مساجد سے ایک طریقے سے مبینہ طور پر جناب ابو طالب کو کافر کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کتابوں میں بھی ہے اہل سنت کی۔ تو اب اہل سنت کے ممبروں سے ابو طالب علیہ السلام کو کافر کہا جا رہا ہے، تو کتنے اہل تشیع نے اٹھ کر اہل سنت پر پرچہ کٹوایا یا توہین مذہب کا چارج لگوا دیا؟ 295C کتنے اہل تشیع نے، کتنے اہل سنت پر لگوائی ہے 295C توہین ابو طالب کے حوالے سے؟ کس نے نہیں لگائی؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ بنیادی اختلافات ہیں، بنیادی عقائد سے اختلافات ہوتے ہیں، بنیادی عقائد سے اختلاف ہو سکتا ہے مگر FIR نہیں ہو سکتی، بار بار بول رہا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب الفقہ الاکبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو کافر کہا ہے، کافر لکھا ہے۔ تو کیا اب مجھے بتائیے، اہل تشیع کے امام نہیں ہیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ؟ اہل تشیع نے، کیونکہ اہل تشیع کے نزدیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کافر ہیں، معاذ اللہ علیہ وسلم، اہل تشیع کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ اہل تشیع کو اختلاف ہے اہل سنت سے اور ان امام سے جنہوں نے یہ اپنی کتاب الفقہ الاکبر میں لکھا۔ تو کیا انہوں نے FIR کٹوائی اہل سنت پہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو کافر مانتے ہیں؟ جس اہل سنت ملا کا یہ عقیدہ ہے، کیا اہل تشیع نے ان پر FIR کٹوائی، توہین مذہب کا چارج لگایا، 295A 295C کا مطالبہ کیا، ریلیاں نکالی، مظاہرے کیے؟ کہیں بھی تو ریلی نظر نہیں آئی ہم کو کہ جب ابو طالب کو اہل سنت کے ممبروں سے کافر کہا جاتا ہے، اہل تشیع تھانوں میں پہنچ گئے ہوں، تھانے بھر گئے ہوں اور یہ کہا ہو کہ بھائی فی الفور اہل سنت کے خلاف پرچہ کاٹا جائے کیونکہ انہوں نے ابو طالب کو کافر کہہ دیا۔ بھائی نہیں، وہ نہیں کرتے، ان کو معلوم ہے کہ بھائی ان کا یہ عقیدہ ہے، عقیدے سے اختلاف ہوتا ہے، FIR نہیں۔ میں زور دے رہا ہوں اس بات پہ کیونکہ آخر پہ مجھ کو کنکلوژن دینا ہے۔ عقیدے سے اختلاف تو ہوتا ہے، FIR نہیں ہوتی۔ ناظرین، ہمارے اس ملک پاکستان میں، میں اس وقت ریاست سے بھی عرض گزار ہوں اور گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے اس ملک پاکستان میں توہین مذہب کا رواج ہو گیا ہے۔ جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنے کسی مخالف پر توہین مذہب کا الزام لگا دیتا ہے کہ اس نے مذہب کی توہین کی، کوئی ثبوت نہیں ہوتا، بنا ثبوت کے الزام لگا دیا جاتا ہے۔ بھائی ہمیں تو مل کر سنی ہوں، شیعہ ہوں، وہابی ہوں، اہل حدیث ہوں، دیوبند ہوں، ہمیں تمام ہی کو مل کر ایک پیج پر جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنا ہے، پاکستان کے حالات کو بہتر کرنا ہے۔ حکمران اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، عوام کو ساتھ ملنا ہوگا، عوام کو حکمرانوں کے کاندھوں کے ساتھ کاندھا ملا کر چلنا ہوگا۔ مگر ہم ایک دوسرے کی تکفیر سے ابھی تک باہر نہیں نکل رہے۔ ہمارے ہاں تو بس یہی جھگڑا ہے کہ کون ہاتھ کھول کر نماز پڑھ رہا ہے، کون ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہا ہے، اور دشمن ہمارے ہاتھ کاٹنے پر تلا ہوئے۔ تو خدارا اس جھگڑے سے ہم کو نکلنا ہوگا۔ بنیادی اختلافات کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم FIR کٹوا دیں، توہین مذہب کا چارج لگوا دیں اور ایک شخصیت کے خلاف، کسی مسلک کے خلاف ہم روڈز بند کر دیں، روڈز بلاک کر دیں، معیشت کو تباہ کریں پاکستان کی، روڈز بلاک کر کے، اور اس کی جان بھی ونریبل کریں اور اینڈ ریزلٹ بھی کچھ نہ حاصل ہو۔ ہم کسی کی جان لینے پر کیوں تلے ہوئے ہیں جبکہ عقائد سے اختلافات
ہو سکتے ہیں، اہل تشیع کو بھی اہل سنت کے عقائد سے اختلافات ہیں، اہل سنت کو بھی تشیع کے عقائد سے اختلافات ہیں. اہل سنت میں چونکہ سب آ رہے ہیں، اہل حدیث بھی دیوبندی بھی، تو اہل سنت کو اہل تشیع سے اختلافات ہیں، تشیع کو اہل سنت سے اختلافات ہیں، مگر یہ نہیں ہوتا کہ ہم توہین مذہب کا الزام لگا دیں. جیسے میں نے آپ کو مثال سے بھی سمجھا دیا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے حوالے سے، جناب ابو طالب کے حوالے سے میں نے مثال سے سمجھا دیا. چلیں سب سے بڑی مثال دیتا ہوں، سب سے بڑی مثال. ہمارے ملک پاکستان میں ہمارے بھائی، معزز ترین بھائی، کرسچن کمیونٹی، ہمارے مسیح بھائی، میں بڑی قدر کرتا ہوں، بڑی احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، چونکہ ہمارے مسیح بھائیوں کا، کرسچن کمیونٹی کا ایک بڑا کردار ہے ہمارے پاکستان میں ہر حوالے سے. اس پر بات نہیں کروں گا چونکہ بات کروں گا تو موضوع تبدیل ہو جائے گا. تو میں بہت قدر کرتا ہوں جو اہل مسیح ہیں، مسیح برادری ہے، ان کی قدر کرتا ہوں. مگر مجھے یہ بتایا جائے کہ جو مسیح بھائی ہیں، مسیح بہنیں ہیں، ان کا ایک عقیدہ ہے بنیادی طور پر کہ وہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں. تو یہ تو اللہ کی توہین کر رہے ہیں مسلمانوں کے نزدیک، ہو رہی ہے نا؟ تو کتنے مسلمانوں نے اٹھ کر ایف آئی آر کٹوائی ہے کہ بھائی جو اہل مسیح ہیں یہ اللہ کی توہین کر رہے ہیں، یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، اقرار باللسان ہو رہے ہیں. ایک مسلمان بھی نہیں اٹھا. کیوں؟ چونکہ تمام مسلمان جانتے ہیں کہ جتنا حق مسلمانوں کو آزادانہ رائے رکھنے کا ہے پاکستان میں، اتنا ہی حق اہل مسیح بہن بھائیوں کو پاکستان میں آزادانہ رائے رکھنے کا ہے. وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا حق رکھتے ہیں. مسلمانوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کے مذہب میں کوئی ٹانگ اڑائیں یا کوئی بات کریں. ہاں، علمی اصلاح ہم کر سکتے ہیں، محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ. مگر کتنے مسلمان اٹھے ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ بھائی جو مسیح برادری ہے وہ اللہ کی توہین کر رہے ہیں، مبینہ طور پہ معاذ اللہ، کیونکہ ان کا تو بنیادی عقیدہ ہے. بنیادی عقیدے سے مسلمان اختلاف کر سکتے ہیں، ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے. اسی طرح تشیع کا عقیدہ ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کے بعد علی کو افضل مانتے ہیں تمام انبیاء سے. جس طرح سے ہم مسیح برادری پر ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتے ان کے بنیادی عقیدے پر، اسی طرح اہل سنت اہل تشیع پر ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتے ان کے بنیادی عقیدے پر. اسی طرح اہل تشیع بھی اہل سنت پر بنیادی اختلافات ہو سکتے ہیں بنیادی عقائد سے، مگر ایف آئی آر نہیں ہو سکتی. یہ ڈاکٹرین سمجھنی پڑے گی ورنہ مسائل ہوں گے. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ علی کو مولا مان رہے ہیں، اور کوئی یہ کہے کہ بھائی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ یہ باقی صحابہ کرام کی توہین ہے، تو بھائی یہ تو اعلان رسول ہے. آپ کو بتاؤں، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل اور فضائل صحابہ میں کیا لکھا کہ جب اعلان ولایت ہو گیا، محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا. تو عمر فاروق بھاگے بھاگے آتے ہیں علی کے پاس اور کہتے ہیں علی آپ کو مبارک ہو، آپ ہمارے مولا بن گئے. تو بھائی صحابہ تو علی کو محبت سے مولا مان رہے ہیں اور علی کو گلے بھی لگا رہے ہیں، علی کو مبارکباد بھی پیش کر رہے ہیں. ہم میں کیا تکفیر ناصر ہیں جو ہم برداشت کرنے سے بھی قاصر ہیں؟ میں یہاں کسی کو ہٹ نہیں کر رہا، میں صرف اصلاح کر رہا ہوں. تو خدا را ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنے پاکستان میں امن قائم کرنے کی ضرورت ہے اور انتہائی شدت سے ضرورت ہے. ہم متحمل نہیں ہیں کہ ہم فرقہ وارد کو جنم دیں، فرقہ وارد کو ہوا دیں اور ایک دوسرے پر تکفیری الزامات لگا کر ایک دوسرے کی زندگی کو عذاب بنا دیں. ہم متحمل نہیں ہو سکتے. ہمیں ایک ہونا ہے. دشمن جو ہے نا، دشمن وہ جب بھی وار کرے گا نا،
جب بھی بم گرائے گا وہ یہ سوچ کر نہیں گرائے گا کہ بھائی میں تشیع پر بم گرا رہا ہوں، میں اہل سنت پر بم گرا رہا ہوں، وہ کلمہ کو مسلمانوں پر بم گرائے گا۔ اس کے نزدیک کوئی اہل سنت کوئی اہل تشیع نہیں ہے، اس کے نزدیک کلمہ کو مسلمان ہے، وہ مسلمانوں کو ختم کرے گا۔ تو ہم ان دشمنوں کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ایک ہو کر۔ خدا را ان فرقہ وارانہ جھگڑوں سے باہر نکلیں، ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اعلان ولایت کے بعد یعنی غدیر خون کے بعد من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اگر کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ علی کو اللہ کا ولی مانتا ہے، میں نہیں جانتا پھر وہ کہاں کھڑا ہوا ہے۔ میں کوئی بڑا جملہ نہیں بولوں گا، میں نہیں جانتا پھر وہ کہاں کھڑا ہوا ہے۔ اگر اس بات سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، تو یہ کوئی اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے صحابہ کی توہین نہیں ہو رہی، بلکہ یہ تو نبی کے فرمان کی تکمیل ہو رہی ہے۔ نبی کا فرمان ہے، نبی کا حکم ہے، فرمان اور احکام کی تکمیل ہو رہی ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو علی مولا علی مولا علی مولا، ہم اقرار کر لیں کہ علی مولا۔ تو خدا را ان جھگڑوں سے باہر نکلیے، پہلے ہی ہم بہت 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 نقصان کر چکے اپنا۔ ہمیں ایک ہونا ہے، ایک دوسرے کا بازو بننا ہے، ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا ہے، شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو نشانے پر رکھنا ہے۔ اس کے باوجود بھی آج کے اس ولاگ سے اور میرے کسی ایک جملے سے بھی، کسی ایک لمحے میں کوئی کی گئی ایسی بات سے بھی کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کسی کو تکلیف پہنچی ہو یا کسی کے جذبات مجروح ہوئے ہوں، میں ڈاکٹر احمد نصیر ان تمام لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں اور اپنے رب کے حضور توبہ کا طلبگار بھی ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، محبتوں کو بانٹتے رہیے، نفرتوں کو کاٹتے رہیے۔ اب وقت ہے کہ ہمیں پاکستان کے لیے ایک ہونا ہے، ہمیں کھڑے رہنا ہے، پاکستان کو مستحکم بنانے کے لیے اپنے حکمرانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے، ساتھ چلنا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولے گا تاکہ ہماری آنے والے لیٹسٹ اپڈیٹس محفوظ ہو سکے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔